बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद फारूक डोगर, नुमाइंदा ख़ुसूसी उलमा पाकिस्तान, आपके अपने प्रोग्राम आमने सामने में हाजिर खिदमत हूँ। हमारे मायनाज़ तज़किया निगार जनाब एम सदर कुरैशी जो कि चेयरमैन है PMHD TV और चेयरमैन है TTSA ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के, हमारे साथ मौजूद हैं। हम अपने मोअज़्ज़िज़ तज़किया निगार को अपने प्रोग्राम आमने सामने में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसमें हम 3 मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले जो हम गुफ्तगू करेंगे वो एक मुसलमानों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि आज़रबाईजान ने आर्मीनिया को निकोरो-काराबाख में शिकस्त फाश दे दी है और वहाँ पर बाकायदा आज़रबाईजान का फ़तह का झंडा गाड़ा जा चुका है और लहरा दिया गया है। और साथ में पूरे आज़रबाईजान में पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के कौमी झंडों के साथ लोग जश्न मना रहे हैं। और दूसरा जो हमारा मौजू है वो कोरोना वैक्सीन से मुतालिक है कि जिसमें बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई है कि कोरोना वैक्सीन के 90% रिजल्ट आया है और ये कारनामा एक मुसलमान जोड़े ने अंजाम दिया है, उस पर हम आपको तफसील से बताएंगे। तीसरा, हम गिलगित बल्तिस्तान में जो तीनों पार्टीज़ हैं इनकी मकबूलियत की रेशो के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज़रबाईजान और आर्मीनिया का जो मुतनाज़ा इलाका था, जो अब आज़रबाईजान की कंट्रोल में आ चुका है और बाकी जो कुछ इलाके जो रह गए हैं वो बतदरीज आज़रबाईजान की कंट्रोल में आ जाएंगे, जो भी मुआहदा तय पा चुका है। तो हम अपने मुअज़्ज़िज़ तज़किया निगार से गुफ्तगू शुरू करते हैं। जी कुरैशी साहब, नज़र डालिए कुछ। जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया जनाब फारूक डोगर साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि काफ़ी अरसे बाद जो है मुसलमानों को कहीं ऐसी जगह पर कि जहाँ मुसलमानों का एक अच्छा खासा असर रसूख भी है और ख़ास तौर से एक मुतनाज़ा चीज़ जो थी उस पर मुसलमानों का गलबा हुआ है। और जैसा कि मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में मैं बार बार दोहराता रहा हूँ कि ये जो सदी अब शुरू होने वाली है इंशाअल्लाह ताला वो गलबा इस्लाम की सदी होगी और मुसलमानों की फतूहात का सिलसिला आज़रबाईजान से शुरू हुआ है और ये बढ़ता रहेगा। और जैसा कि एग्रीमेंट हुआ है, माहिदा तय पाया है, उस माहिदे की रोशनी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो ये माहिदा बड़ा खुशाइंद है और इसमें जो फेवर जा रहा है वो सारा मुस्लिम उम्मा को जा रहा है। तो हमारे लिए वहाँ की हुकूमत और उनके सारे रफ़ाकार जिन्होंने उनका साथ दिया, अकेले नहीं जंग जीती है उन्होंने, इसमें तुर्की ने भी उनका साथ दिया है, पाकिस्तान ने भी उनका साथ दिया है और मॉरल सपोर्ट के साथ साथ फिजिकली भी उसमें जो है ना वो इन्वॉल्वमेंट रहा है। और वो अब जिस तरह से भी रहा है वो उसके ऊपर हम बात नहीं कर सकते अभी, लेकिन बहरहाल ये कि फ़तह मुसलमानों को मुक़द्दर बनी है जी। तो ये बड़ी खुशाइन बात है। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आगे भी चलेंगे इंशाअल्लाह और भी फतवात बहुत करीब आ रही है और भी फतवात बहुत करीब आ रही है। नाज़रीन, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करता हूँ। निकोरो-काराबाख एक ऐसा मुतनाज़ा इलाका था जो जब ये रशिया एक रूस को जब ये USSR सोवियत यूनियन जब टुकड़े में तकसीम हुआ था उस वक्त आर्मीनिया ने नाजायज़ तौर पर आज़रबाईजान के इस हिस्से पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि निकोरो-काराबाख ज़्यादातर मुस्लिम आबादी पर मुश्तमिल है। वहाँ पर प्लस जो है मुस्लिम जी, और वहाँ पर मुसलमानों के साथ इंतहा से ज़्यादा जुल्म और सितम किया गया। तो उसके बाद आज़रबाईजान ने बारहा अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए मुख्तलिफ दोस्त ममालिक के ज़रिए कोशिश की कि ये इलाके जो है उसको वापस तरीके से वापस कर दी जाए, लेकिन वो एक फिक्रा है कि लातों के भूत जो है ना वो बातों से नहीं मानते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और भी आपने अच्छा पॉइंट दिया मुझे कि यहाँ पर एक चीज़ और भी है। अब ये मुस्लिम उम्मा को इस बात पर भी गौर व खोज करना चाहिए कि देखें अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर हम जो है क्या नाम है 70 साल से जो है कश्मीर का मुकदमा भी लेके बैठे हैं, लेकिन उस पर कोई फैसला नहीं हुआ। तो अब ये लोग भी आज़रबाईजान वाले भी जो है अक़वाम मुत्तहिदा में गए, तमाम मुस्लिम उम्मा के साथ साथ जो है अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि भाई देखें ये जुल्म हो रहा है, ज़ाब्ते हो रही है, लेकिन हल कैसे निकला? जंग की तरह निकाला उन्होंने। यानी मुसलमान अगर कहीं कोई चीज हासिल करना चाहते हैं इस दुनिया के अंदर तो इस बात को तय कर ले कि उनको लादीनी कुव्वतें कोई भी उनका हक नहीं देंगी, खुशी से क्या किसी भी सूरत में नहीं देंगी। हाँ, अगर आप में ताकत है, आप एक हो जाएं, यकजा हो जाएं, तो आप बज़ोर शमशीर, जैसे माजी में होता रहा है, बज़ोर शमशीर जो है आप उनसे हक ले सकते हैं।
تو ناظرین ابھی دوسرا جو ہمارا آج کا موضوع ہے، سب سے پہلے تو میں مبارکباد دوں گا پوری امت مسلمہ کو کہ جو یہ اتنی اچھی نیوز ہمیں ملی کہ آذربائیجان نے اپنا متنازع علاقے واپس لے لیے اور وہاں کے جو مسلمان خاندان تھے ان کو سکون کا سانس حاصل ہوا۔ تو ابھی ہم اپنے دوسرے موضوع کی طرف پڑھتے ہیں۔ ناظرین اس وقت کرونا وائرس پوری دنیا میں بہت زیادہ تباہی مچا چکا ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت اس کی وجہ سے کاروباری طور پر ویسے بھی جو کوئی کچھ ممالک تو صفحہ ہستی سے مٹتے نظر آ رہے ہیں۔ تو اب اس میں تھوڑی سی ایک امید کی کرن ایک نظر آئی ہے۔ گزشتہ دنوں امریکہ کے جو موجودہ صدر ہیں، جیتنے والے نہیں، جو موجودہ صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے ایک ٹویٹ کے ذریعے پوری دنیا کو خوشخبری سنائی کہ کرونا ویکسین کے جو 90% رزلٹ افیکٹو آ گئے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ انفارمیشن دینا چاہ رہا ہوں، یہ جو کرونا ویکسین جو دریافت کی ہے یہ ایک مسلم جوڑے نے دریافت کی ہے سر، اور وہ مسلم جوڑا ترک نژاد ہے اور جرمنی میں مقیم ہے۔ یہ بیسیکلی ایک میڈیسن کمپنی کے اونر ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں، ان کا نام ہے اوور شاہین، اور ان کی جو اہلیہ ہے ان کا نام ہے اوزلم۔ یہ دونوں میاں بیوی تحقیق کر رہے تھے کینسر کے اوپر۔ اسی تحقیق کے دوران ان کو کچھ ایسے مرکبات ملے جس کی بیس پر انہوں نے کچھ ٹیسٹ کیے، تو وہ کرونا ویکسین کے لیے اینٹی باڈیز بنانے میں بڑا ہی ایک افیکٹو ثابت ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے اس کو 3 ماہ تک کنٹینیوسلی ٹیسٹ کیے، اور اب یہ ویکسین بالکل تیاری کے مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ پاکستان میں بھی اس کا ٹیسٹ ہو چکا ہے 3 ماہ سے، تو اس کا بہت اچھا رزلٹ آیا ہے۔ اور یہ جو ویکسین جو ہے سر، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ بیسیکلی پریونٹیو ہے۔ پریونٹیو ویکسین اسے کہتے ہیں کہ جس کو کبھی کرونا نہ ہوا ہو، صرف حفاظتی طور پہ وہ لگوا لے تو وہ کرونا سے محفوظ رہے گا۔ تو اس ویکسین کا یہ فائدہ ہے۔ تو ہم جناب قریشی صاحب سے بھی کچھ کہیں گے کہ وہ اس موضوع پر کوئی اپنی رائے سے آگاہ کریں کہ یہ اتنا بڑا کارنامہ ایک ترک نژاد جرمن فیملی نے کیا ہے۔ مسلم امہ کے لیے یہ بھی ایک اور خوشی کی بات ہے کہ ہمارے مسلم سائنسدان کے لیے، انہیں بایولوجسٹ کے لیے، انہوں نے جو ہے اپنی تحقیق کے ذریعے، اپنی جدوجہد اور کاوش کے ذریعے، اور پوری قوم کو، پورے بنی نوع انسان کے لیے، دیکھیں یہ ویکسین جو بنی ہے نا، یہ اس پہ کوئی ڈفرینس نہیں ہوگا کہ یہ کون استعمال کرے گا، یہ پوری انسانیت کے لیے بنائی ہے انہوں نے۔ یہ کام انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے کیا ہے، اور اس وقت جو موجودہ صورتحال دنیا کی ہے وہ کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر کی اکنامی جو ہے وہ بالکل بیٹھ چکی ہے، اور لوگ بہت پریشان ہیں، اور بڑی صورتحال بگڑی ہوئی ہے، اور ایجوکیشن سسٹم سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ لیکن کاروباری حضرات تو پھر بھی جیسے جیسے اپنا کام چلا رہے ہیں، لیکن ایجوکیشن سسٹم ہمارا پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے۔ اسکولز ہوں، کالجز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، اب آپ اگر صحیح طرح سے وہاں پر جا کر لیکچر نہیں لیں گے، ٹھیک ہے آن لائن سسٹم پہ کام ہو رہا ہے، لیکن جو فزیکلی آپ کو جو ٹیچر سمجھاتا ہے، جو آپ کے سامنے وہ چیزیں جو سسٹم ہمارا چل رہا ہے، اس پہ بہت زیادہ اثر پڑا ہے۔ یعنی اگر ہم ایجوکیٹ نہیں ہوں گے تو ہم آگے دنیا کے اندر کیسے فٹ ہوں گے، تو وہ اس پہ بہت اثر پڑا۔ تو اب یہ ایک جو ویکسین جو فائنل مراحل میں پہنچ چکی ہے، بلکہ فائنل مراحل کا ٹیسٹ ہو چکے ہیں، 3 ماہ سے ویکسین کا مستقل استعمال ہو رہا ہے، اور انسان کے اوپر اس کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کے رزلٹ جو ہیں وہ مثبت آئے ہیں، پوزیٹیو رزلٹ آئے ہیں۔ 3000 لوگوں پر اس کا ٹیسٹ ہوا ہے جن کو کرونا نہیں تھا۔ اچھا، اس میں ایک چیز سب سے اہم بات جو ہے یہ میں بتا دوں آپ کو، کہ جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ، جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ WHO پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ پولیو کو کنٹرول کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہو گیا، تو وہ پولیو جو ہے ویکسین وہ بھی اس وقت دی جاتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کو 2 ڈراپ دیا جاتا ہے، پھر 2 سال کی عمر میں ڈراپ دیا جاتا ہے، وہ پریکاشنز ہے۔ تو یہ ویکسین بھی جو ہے کرونا سے بچنے کے لیے پریکاشن کے طور پر استعمال ہوگی، کہ جو لوگ ابھی تک محفوظ ہیں، جن کو کرونا ڈیزیز نہیں ہوئی ہے، ان کو ایز اے پریکاشن اس ویکسین کو دے دیا جائے گا، تاکہ وہ ان کو یہ جراثیم جو ہے، جو کرونا کے جو جراثیم ہے، جو وائرس ہے، وہ ان کو اثر نہیں کرے گا، ان پر افیکٹو نہیں ہوگا، اور وہ اس کو جو ہے قوت مدافعت ان کی اتنی اسٹرانگ ہو جائے گی کہ یہ جراثیم ان کے اوپر کوئی اثر انداز نہیں ڈال سکے گا۔ تو یہ بڑی خوشائن بات ہے، اور سب سے بڑی خوشائن بات ہے کہ یہ ویکسین وہاں تیار نہیں ہوئی ہے
کہ جو لوگ جن سے ہمیں یہ ڈر تھا کہ اس ویکسین کے ذریعے وہ اس تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لوگوں کو اپنے کنٹرول کریں گے اور 5G کی اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوگی، تو الحمدللہ یہ مسلم امہ کا ایک طرح سے کہہ لیں یا تحفہ ہے، یہ پوری دنیا مسلم امہ کے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے تحفہ ہے، اور یہ ایک مسلمان جوڑے نے یہ فریضہ انجام دیا ہے، اور وہ بھی ترکی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑی خوشائند بات ہے کہ ترکی ہمارا ایسا ملک ہے جو پوری امت کے لیے ہر وقت میدان عمل میں کھڑا رہتا ہے۔ کہیں بھی مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، کہیں بھی مسلمانوں کو ایذا پہنچتی ہے، تو ہمارے اس وقت کے موجودہ ترک کے جو پریزیڈنٹ ہیں طیب اردوغان، وہ سب سے پہلے اپنا قدم اٹھاتے ہیں، اور باقاعدہ صرف باتیں نہیں کرتے، صرف تقریریں نہیں کرتے، پریکٹیکلی اس کام کو کرنے میں آگے بڑھ جاتے ہیں اور فزیکلی اس کام کو کر کے دکھاتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی اہمیت کی بات ہے۔ جی جی، تو یہ ناظرین جو اسی قرآن پاک میں بھی ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ جو غیر ملکی طاقتیں انہوں نے فل کوشش کی تھی مسلمانوں کو نیچے دکھانے کے لیے، لیکن اللہ پاک نے مسلمانوں کے اس حصے میں یہ رکھا تھا۔ دیکھیں کورونا ویکسین کی جو دریافت ہے ایک مسلم جوڑا کر رہا ہے سر، یہ کتنی بڑی خبر ہے کہ یہ لوگ اب سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، یہ سارے عمر کے لیے سمجھ لو کہ اب ایک ٹھپا لگ گیا ہے۔ اور بھی بہت ساری دیکھیں ہماری جو سائنس کی جو ایجادات ہیں انیشل دور کی، جس کی بیس کے اوپر ساری سائنس کی تھیوری چلی ہے، پورا میڈیکل، جی ہاں پورا میڈیکل جو ہے وہ مسلم جو ہے ہمارے سائنسدانوں نے اور مسلم ریسرچرز نے، ہم یہ کہتے ہیں مسلم ریسرچرز نے یہ ساری تھیوریز دی ہیں جس کی بیس کے اوپر یہ سارا میڈیکل اسٹرکچر کھڑا ہوا ہے۔ جی ہاں، تو ناظرین ابھی آج کا ہمارا جو تیسرا موضوع ہے وہ ہے ہماری پاکستان کی جو ملکی سیاست ہے، اس کے اوپر کبھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ گلگت بلتستان میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ تینوں جماعتیں بشمول پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، یہ تینوں ہی علیحدہ طور پر الیکشن میں شرکت کر رہے ہیں۔ حالانکہ پی ڈی ایم میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ساتھ ساتھ ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں جو چیف آف آرمی سٹاف نے سزا سنائی تھی ان لوگوں کو جنہوں نے وہ کیپٹن صفدر کو اریسٹ کیا تھا اور جو انٹیلیجنس کے لوگوں کو کورٹ مارشل کیا گیا، ان کی تعزیبی کارروائی کی گئی ہے، اس کو پیپلز پارٹی نے بہت اچھا ویلکم کہا ہے، جبکہ مسلم لیگ نون نے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ اب اسی لوگوں کے اختلافات سامنے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، اور الیکشن میں یہ جو بھی گلگت بلتستان کا الیکشن ہے، بات کر رہے ہیں گلگت بلتستان کے الیکشن کی، اب یہ چیف آف آرمی سٹاف کے الیکشن کو یہاں کہاں سے کنیکٹڈ ہے نا، اس کا تعلق نہیں، تعلق ہے، میں ثابت کر دیتا ہوں تعلق ہے، میں اسے کریکٹ کر رہا ہوں سر، کیونکہ یہ ان کا تعلق ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے۔ اب آپ میری بات تو سن لیجیے، آپ تو آپ جس میں اسی موضوع پر آ رہا ہوں، میں وہ اس کو ڈسکس نہیں کر رہا ہوں، اس کو ساتھ ملا رہا ہوں، ایک چیز کو جوڑ رہا ہوں کسی کے ساتھ نا۔ تو یہ مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف الیکشن لڑ رہے ہیں گلگت بلتستان میں، اور آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سے گلگت بلتستان کی تاریخ رہی ہے، جو بھی پاکستان میں رولنگ پارٹی ہوتی ہے اسی کی حکومت وہاں بنتی ہے۔ تو نظر تو یہی آ رہا ہے ناظرین کہ جو موجودہ الیکشن ہونے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بننے جا رہی ہے وہاں پر، کیونکہ ابھی ایک سابق وزیر تھے گلگت بلتستان کی، وہ شامل ہو گئے ہیں مسلم لیگ نون سے چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف میں اپنے ساتھیوں سمیت، اور اس طرح کافی طاقتور سمجھے جاتے ہیں، وہاں کی بڑی مشہور شخصیت ہے۔ تو ہم اپنے جناب تجزیہ نگار صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ وہ کیا رائے رکھتے ہیں کہ یہ جو گلگت بلتستان کے جو الیکشن ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کا کیا کردار ہے، اور یہ دونوں جو اپوزیشن پارٹی ہیں آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں۔ گلگت بلتستان میں یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، اگر یہ وہاں پر بھی اتحاد کر لیتے تو شاید یہ ٹف ٹائم دے دیتے پی ٹی آئی کو، لیکن ان لوگوں کے اپنے اپنے وہ ہیں کہ مفادات ہیں۔ تو قریشی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا رائے رکھتے ہیں سارے سینیریو میں۔ جی سر۔ جی، سب سے پہلے تو میں بات کروں گا کہ جو چیف آف آرمی سٹاف کا جو آپ نے اس میں شوشہ چھوڑا کہ اس پہ بلاول زرداری صاحب نے جو اس کو ویلکم کیا، ویلکم کیا نا انہوں نے، میں بات کر لوں، کر رہے آپ ہی کر رہے ہیں، میں تو آپ سے بات کروں۔ اب بلاول زرداری صاحب نے اس کو ویلکم کیا اور مسلم لیگ نون نے اس کو مسترد کیا۔ دیکھیں بلاول زرداری جو ہے وہ کس کا بیٹا ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، وہ اس صدر پاکستان کا بیٹا ہے جس نے 5 سال پورے کیے اور اس کی حکومت میں 5 سال پورے کیے۔
یہ واحد صدر پاکستان گزرا ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر جس نے اپنا ٹرن اوور پورا کیا خیر خوبی کے ساتھ. اچھا اس کی والدہ وہ بھی مجیبی سیاستدان تھی اور اس کے نانا ان جیسا سیاستدان عوامی لیڈر ابھی تک پاکستان کے اندر کوئی اس کے بعد پیدا نہیں ہوا. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بات علیحدہ ہے, میں قائد پاکستان بننے کے بعد کی بات کر رہا ہوں, صحیح ہے, کبھی آپ وہاں نہ جوڑ دیجیے گا کہ جو پاکستان کی سیاست کے اندر پاکستان بننے سے پہلے کی بات نہیں, پاکستان بننے کے بعد تو وہ کوئی پیدا نہیں ہوا ابھی تک. تو ظاہر سی بات ہے خون تو خون ہے نا, رنگ تو لائے گا نا, کچھ نہ کچھ تو وہ بولے گا. اس نے جو یہ بات کہی ہے نا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی اقامات کے اوپر جو کچھ بھی ہوا اور یہ کمیٹی بنی اور اس کا جو سامنا ہے, تو یہ تو ان کی اگر وہ اس کو نہیں کرتا آنر تو وہ اپنی بات کو رد کرتا, کیونکہ یہ تو اس نے خود ٹیلی فون کر کے ان سے مداخلت کے لیے کہا تھا کہ بھئی آپ اس پہ کمیٹی بنائیں, اس پر ایکشن لیں, تو انہوں نے ایکشن لیا. تو ظاہر سی بات ہے اس کو آنر کرنا تھا اس کو. یہ ایک سیاسی گیم بھی ہے. اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں, یہ جو نواز شریف کی تقریر جو وہاں ہوئی تھی, کیا نام ہے, جو پہلا جلسہ تھا ان کا گجرانوالہ میں, اس کے 10 دن بعد 15 دن بعد ان کو خیال آیا کیا نام ہے بلاول کو کہ جی ان کا جو تقریر کا وہ تھا ایجنڈا وہ غلط تھا. اس وقت تو بڑے نعرے لگائے تھے انہوں نے, صحیح نا. اس کے بعد دوسرا جلسہ کراچی میں ہوا, اس وقت تک بھی وہ خاموش تھے کیونکہ کراچی میں انہوں نے جلسہ کرنا تھا, کوئٹہ میں کرنا تھا. اب یہ جو چینج آیا, یہ ایک جو ہے یہ اس وقت جو وہاں الیکشن چل رہا ہے نا گلگت بلتستان کے اندر, انہوں نے وہاں کے لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنی ہے اور وہاں ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے بھی اپنے کچھ امراض حاصل کرنی ہے. میں نے پہلے ہی کہا ہے, شروع میں کہا ہے کہ دیکھیں یہ پی ڈی ایم ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ضرور ہیں, لیکن اس میں جتنی بھی جماعتیں شامل ہیں ان کا پی ڈی ایم سے ملا کے ایک ایجنڈا ہے اور ان کا پرسنل ایک ایجنڈا ہے. اپنی ذاتی حیثیت کے اندر یہ پی ڈی ایم جو اس وقت بنی ہے, ہر جماعت کا اپنی سیاست علیحدہ ہے, لیکن صرف حکومت کو جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے کیونکہ حکومت ہر فیلڈ کے اندر ناکام ہوتی جا رہی ہے, اس کو ٹف ٹائم دینے کے یہ لوگ اکٹھے ہو گئے, لیکن ان کے اپنے اپنے مقاصد ہیں. ان مقاصد کے تحت وہ اپنا الیکشن وہاں پہ گلگت بلتستان میں لڑ رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں جماعتیں مسلم لیگ, نون اور پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین, اگر یہ دونوں اکٹھی ہو کے لڑتی جیسا آپ نے کہا تو ان کو نقصان ہوتا. دونوں جماعتوں کو انہوں نے بہت اچھا ڈیسیژن لیا ہے, یہ سیپریٹ بات کرنے دینا, بولنے تو دیجیے نا. یہ دونوں جماعتیں جو ہیں اگر اتحاد کر کے لڑتی تو ان کو نقصان ہوتا. اپنے اپنے ایجنڈے کے اوپر اپنے اپنے پلیٹ فارم سے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں, ان کے اپنے ووٹرز ہیں, اپنے نمائندے ہیں. اگر آپ یہ مکسچر کرتے ہیں اس کو, یہ جو پی ڈی ایم بنی ہے یہ تو صرف ایک ایجنڈا ہے صرف حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے, یہ کوئی سیاسی گٹھ جوڑ نہیں ہوا ہے. اس سیاسی ہمانگی نہیں پیدا ہوئی ہے کہ آئندہ الیکشن میں ہم جناب اکٹھے ہو کے ساتھ لڑیں گے. پھر مخالفین اس وقت جو ہیں, جو اس وقت دونوں کے مخالف ہیں, وہ اس وقت صرف اور صرف تحریک انصاف ہے, اور جس کی لاٹھی اس کی بحث کا تو قانون آپ نے خود ہی بتا دیا کہ جس کی لاٹھی اس کی بحث. اب جس کی حکومت ہے آنا تو اس نے ہی ہے, لیکن اگر یہ اکٹھے ہو جاتے تو یہ حکومت کو اور اچھا پوائنٹ مل جاتا ہے ان کے خلاف الیکشن کے اندر, اور وہ زیادہ ان کو جو ہے ٹف ٹائم دیتے. اب جو صورتحال ہے ووٹ تو بٹے گا. دیکھیں جو حکومت کے مخالف ووٹ ہے آدھا پیپلز پارٹی کو جائے گا, آدھا مسلم لیگ نون کو جائے گا. اس سے بینیفٹ کیا حکومت کو ملے گا تھوڑا سا, لیکن ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ برقرار رہے گا. اگر یہ مرج ہو جاتے ایک دوسرے کے اندر, مرج ہو کے الیکشن لڑتے تو ان کی سیاسی ساکھ کے اوپر بھی اثر پڑتا, اور جو ہے ان کے مد مقابل دونوں کو پیپلز پارٹی کی سیاسی ساکھ کو فرق پڑتا اور مسلم لیگ نون کو بہتر پوزیشن ملتی اور پی ٹی آئی کو بہتر ملتی. ادھر مسلم لیگ کے جو ووٹرز ہیں ان کی وجہ سے جو ہے مسلم لیگ کے اوپر اثر پڑتا اور پیپلز پارٹی کو بہتر وہ ملتی اور نون کو تحریک انصاف کو ملتی. تو ہر صورت میں ان دونوں کے اکٹھے ہونے سے تحریک انصاف کو فائدہ تھا, اس لیے علیحدہ لڑے. لیکن اندرون خانہ ایک ہی ہے. اچھا, جب تک یہ عمران نیازی صاحب کی حکومت ہے یہ ایک ہی ہے.
یہ سیاسی بیان آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، حکومت کی اسٹیبلشمنٹ کی جس سے فائدہ جس وقت نہیں کچھ کہیں نہ کہیں لینا ہوگا وہ اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے اداروں کے مخالفت میں بھی بولتے رہیں گے اور معافت میں بھی بولتے رہیں گے. تو یعنی کہ جو اداروں کے خلاف بولتے رہیں گے وہ یہ ملک دشمنی نہیں. دیکھیں بات سنیں، ملک دشمنی آپ نے اس وقت ایک میں نے کہا تھا پہلے بھی اپنے پروگرام میں کہا ہمارے ہر چیز کی ہوا چلتی ہے. اس وقت ہوا چل رہی ہے غدار جو آئے غدار کے خلاف بات کرے، جو آئے غدار، جو آئے ملک کے یار میں بات کروں تھوڑی سی مجھے بولنے دیا کرے نا. جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ ٹوٹ جاتا ہے، تھوڑا سا سن کے پھر جواب دیا کرے. جی بولیں. یہ ہوا چلی ہے غدار. بات یہ ہو رہی ہے کہ کوئی پاکستان کے خلاف بات کر رہا ہے یا ایک پاکستان کے کسی ادارے کے خلاف بات کر رہا ہے یا پاکستان کی کسی خاص فرد کے بات کر رہا ہے. اگر میں پاکستان کے خلاف بات کر رہا ہوں تو میں غدار ہوں. اگر میں پاکستان کے کسی ادارے کے خلاف بات کر رہا ہوں تو میں کیسے غدار ہو سکتا ہوں؟ ہمارے نیازی صاحب نے تو ہر ادارے کو جناب علی کو گنڈم قرار دے دیا، تو وہ کیوں نہیں غدار ہوئے؟ ہمارے نیازی صاحب نے پاکستان کے ہر ادارے کو کہا کہ اس کے اندر چور بیٹھے ہیں، یہ سب غلط کر رہے ہیں، یہ سب دھوکے بازی مغل کر رہے ہیں، فریب کر رہے ہیں، تو وہ غدار وطن کیوں نہیں ہوئے؟ اگر کوئی تحریک انصاف سے باہر اس وقت کسی بھی ادارے کے متعلق، دیکھیں ادارہ ہے ہمارا اگر آپ ادارہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی سا بھی ادارہ ہے، پاکستان کا ادارہ، چاہے وہ پی آئی اے ہو، چاہے وہ سول ایویشن اتھارٹی ہو، چاہے وہ اسٹیل مل ہو، چاہے وہ ہمارے پولیس ہو، چاہے وہ ہماری آرمی ہو، چاہے وہ ہماری رینجر ہو، یہ سب ادارے ہیں، یہ انڈر پاکستان گورنمنٹ آتے ہیں. اس انڈر پاکستان گورنمنٹ سے اوپر کوئی ادارہ نہیں ہے. عدلیہ بھی جو ہے وہ ایک ادارہ ہے. اگر ان اداروں کو کرپشن کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے، ان اداروں کی ذات کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے، ان اداروں کے اندر جو کالی بیڑے ہیں ان کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے، تو وہ غدار وطن کیسے ہو سکتا ہے؟ سر غدار وطن ابھی آپ ہر ایک کو جناب علی ایک لکڑی سے غدار وطن، ہمارا ایک پروگرام نہیں ہے. میں اصل میں پروگرام کا ٹائم ابھی بہت نہیں، پروگرام میں بہت ٹائم ہے، آپ کی بات کریں پھر کبھی بات کروں گا آپ کے ساتھ، کیونکہ ابھی موضوع بہت طویل ہو جائے گا. تو ناظرین، ابھی جو لیٹسٹ سروے آیا ہے گلگت بلتستان سے، اس میں جناب ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہیں وہ 27% مقبول ترین لیڈروں میں ان کا کس نے سروے کیا ہے؟ گیلپ پاکستان آپ چیک کر سکتے ہیں، اخبار میں چیک کر لیجیے. آپ اسٹیٹسٹک گراؤنڈ پیش کر رہے ہیں، 27 نہیں ہے، ان کا 43% آیا ہے. نہیں مجھے میں نے کل چیک کیا 43% تھا، بلکہ زیادہ ہی ہے نا. میں بتا رہا ہوں نا. اچھا، اس میں مریم نواز کو آیا 15%، 17% بلاول بھٹو کو آیا. سر چلیں اگر 17% ان کو آیا اور 15% ان کو آیا جی، اور ان کو کتنا آیا 27%، جیسے آپ بخولا بتا رہے ہیں جی، تو ان دونوں کا ملا کے تو ان سے زیادہ ہو گیا نا. چلو یہ دونوں سے لے جا رہا تھا نا اکٹھے. اس کا ایک جو میں بات کر رہا ہوں، جو میں یہ آپ کو پہلے ہی پروگرام میں کہہ چکا ہوں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ عوام کی رائے کس طرف زیادہ ہے. 100 عوام ہے، اس میں سے جو ہے اس وقت 40 عوام یا 35 عوام جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہیں، اگینسٹ ہے، اور 20 عوام جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی معرفت کے اندر ہے. تو 27 چلیں جی، 27 اور 35، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پی ٹی آئی کے اگینسٹ ووٹ جو ہے وہ 37% ہے. تقسیم ہو جائے گا نا. سن لیجیے نا یار، تقسیم کو چھوڑ دیجیے آپ. پی ٹی آئی کے اگینسٹ ہے وہ ووٹ، وہ مخالف ہے، پی ٹی آئی کے مخالف ہے وہ. کچھ لوگ 35% نا وہ 35% پیپلز پارٹی کے مخالف ہے. میں نے پہلے اپنے پروگرام میں بات کی ہے، وہی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. متناسب نمائندگی کے اوپر الیکشن ہونے چاہیے. پاکستان صرف اس بات کا، اگر آپ کہتے ہیں اس وقت جو ہے پاکستان کو اگر سروے کیا جائے تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں اس میں مخالفت کتنے لوگوں کی ہے. اس کے اندر موافقت 15 لوگوں کی ہے، مخالفت 20 لوگوں کی ہے، پھر بھی وہ کام ہوتا ہے. اس لیے کہ وہ 20 لوگ جو ہیں وہ 2 حصوں میں بٹے ہوئے. میں یہ کہتا ہوں کہ جو عوام ہے اس کا رجحان دیکھیے کہ وہ کس طرف ہے. 20% لوگ یا 35% لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے مخالف ہیں، اور 27% جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی معرفت میں، یعنی مخالفت میں لوگ زیادہ ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے، مخالفت میں زیادہ لوگ ہونے کے باوجود بھی حکومت اسی جماعت کی آ جاتی ہے،
اور وہ پھر اپنے مخالفین سے بدلے لیتی ہے یا بدلے کی سیاست چل رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس وقت جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس وقت اپوزیشن کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے وہ صرف بدلے کی سیاست ہے. یہ پھر اپوزیشن کو دیوار سے لگایا. اچھا ایک بات اور آپ نے میں خود اس گلگت بلتستان کا ایک پورا آپ کو سیشن رکھنا چاہیے تھا. گلگت بلتستان کے اندر حکومت کے وزراء جا کر وہاں تقریریں کر رہے ہیں, یہ الیکشن کمیشن کے رولز کے خلاف ہے. وہ پہلے کوئی پوچھنے والا نہیں. وہ بعد میں اس کے بارے میں ہم پروگرام بعد میں رکھ لیں. تو بعد میں کیوں رکھ لیں گے؟ الیکشن ہونے کے بعد رکھ لیں گے. نہیں ابھی الیکشن نہیں ہو رہے نا, ہم کل رکھ لیں گے, پرسوں رکھ لیں گے, ابھی ٹائم ہے جی. آج 12 تاریخ ہو گئی, ٹائم ہے. آپ کو جو ہے آج کا سیشن 2 حصوں میں کرتے ہیں, اس کو آپ 2 حصوں میں بانٹیں, کچھ بھی کریں. گلگت بلتستان میں اصل جو بات تھی آپ کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ گلگت بلتستان میں کون جو بنانے جا رہا ہے. انشاءاللہ ناظرین امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے محمد فاروق ڈوگر اور جناب احمد ستر قریشی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ ہمارا حامی ناصر. پاکستان زندہ باد.